बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। बहरान शदीद से शदीद तर हो रहा है। ना ही फील्ड मार्शल के लिए कोई अच्छी खबर होगी और ना ही हुक्मरानों के लिए। जितना भी ये निज़ाम चल रहा है, ये ताकत के बलबूते पर चल रहा है, फिस्तायत पे चल रहा है और अब प्रेशर भी इन पे बढ़ता जा रहा है। बेशक ये ना बताएं, लेकिन हकीकत हाल यही है। और कल शहबाज शरीफ साहब ने बरसरे आम इतने बड़े बड़े एतराफ़ात किए हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि किस तरीके से पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान के कौमी मफादात का सौदा किया गया और ये पिछले पौने 4 साल में किया गया। उसकी तफसीलात से भी आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब का जो इलाज किया गया और जो इलाज हो रहा है वो बदस्तूर खुफिया है। डॉक्टर्स कौन इलाज कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं, फैमिली को भी नहीं पता और पार्टी को भी नहीं पता। इमरान खान साहब को कितने बजे जेल से निकाला गया, कितने बजे अस्पताल पहुंचाया गया, कितनी देर इलाज किया गया, कब उनको वापस ले जाया गया, ये भी कुछ पता नहीं है। जो बयान जारी किया गया उस बयान के बाद, सरकारी बयान के बाद मजीद शकूक व शुबहात बढ़ गए हैं। तो बहरहाल पहली खबर जो है, इसके बाद सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका होता है इजलास और उसमें मुतहद्दा अपोजिशन के रहनुमा भी शरीक होते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे और राजा नासिर अब्बास साहब भी थे। उसके बाद किसी किस्म की कोई प्रेस टॉक नहीं की गई और प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया, बल्कि एक वीडियो बयान जारी किया गया है और वो भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं और कौमी असम्बली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने एक बहुत ही नपातुला बयान जारी किया गया। उसमें कुछ मुतालबात किए गए हैं। नंबर 1, उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो फोकस है वो है 8 फरवरी। 8 फरवरी को हर सूरत में शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा और मुकम्मल तौर पर हड़ताल की जाएगी, मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक बंद की जाएगी। और इस सिलसिले में उन्होंने कमेटीज तश्कील दे दी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर कहा है कि अब वो राइट लेफ्ट को देखने के बजाय सीधे इस पे तवज्जो दें और 8 फरवरी का हदफ हासिल करें, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें 8 फरवरी पर लगी हुई हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये भी कहा, क्योंकि ये पॉलिटिकल कमेटी जो है इजलास हुआ है, उस इजलास के फैसले की रोशनी में महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके बारे में दानिस्ता कुछ ऐसी खबरें फैलाई गई कि तवज्जो हटाई जा सके असल एहतजाज और जो मुल्कगीर हड़ताल करने जा रहे हैं उससे। इमरान खान साहब की सेहत उस हद तक ख़राब नहीं है जिस हद तक ये बता रहे हैं या मीडिया में ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा किए जाएं। ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा और उन्होंने कहा कि इसलिए इन गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इमरान खान की कोई नुकसान पहुंचा सकें। वो आलमी सतह के लीडर हैं और गैर कानूनी कैद में हैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं। उन्होंने कहा कि हम फिल फौर इस एहतियाज के बाद 8 फरवरी के बाद भी अगला लाहे अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन हमारी डिमांड्स जो हैं वो है कि फौरी तौर पर अबूरी हुकूमत बनाई जाए, इंटरिम गवर्नमेंट लाई जाए और उसके बाद नया इलेक्शन कमीशन हो और फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएं। और ये जो लंगड़ी लूली जमहूरियत है, हम इसी के अंदर रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं और इस जाली निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि 8 फरवरी को चूँकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ अवाम का, पाकिस्तान के अवाम का, उस मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ हमने निकलना है और अपना मैंडेट वापस भी लेना है। इसलिए उससे इधर उधर नहीं होया जा सकता और इनकी ज़रूरत नहीं है कि ये इमरान खान का कोई बाल भी बीका कर सकें। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे डिमांड्स हैं कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, तमाम ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, जितने भी कैद हैं जेलों में, सियासी कैदी, उन सबको रिहा किया जाए, क्योंकि वो सब के सब बेगुनाह हैं और पाकिस्तान में बदपरले दर्जे की बदतरीन फिस्ताई हुकूमत मुसल्लत की गई है। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौजी क़यादत भी और अस्करी जो हमारी सियासी क़यादत, दोनों क़यादतें जो हैं वो इल्लीगल हैं और 26वीं 27वीं गैरानी तरमीम की गई। ये की गई
انہوں نے کہا کہ یہ شہباز اینڈ کمپنی نے کی ہے اور اس سے پہلے جو الیکشن چوری کیا وہ کیا ملٹری لیڈرشپ نے، لہٰذا یہ دونوں ہی ناجائز جو ہے وہ حکمران ہیں اور دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان دونوں سے چھٹکارا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں، اور ہم نے 8 فروری کو بھی کسی قسم کی کوئی دنگا فساد نہیں کرنا، اس لیے ہم نے نہ کسی کو گالی دینی ہے نہ کچھ، ہم نے اپنے مطالبات کے لیے نکلنا ہے اور یہی ہمارا طریقہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے محمود خان اچکزئی صاحب نے پورے کا پورا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنے مطالبات بھی رکھ دیے اور 8 فروری کا لائحہ عمل بھی دے دیا۔ اگلی جو ہے جی انہوں نے سہیل خان افریدی صاحب کی تعریف کی بہت زیادہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملک بھر میں جو دورے کیے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کیا ہے، اب 8 فروری کی تیاری کریں۔ اس جو ویڈیو بیان ہے اس میں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، سہیل خان افریدی صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ اگلی خبر جو ہے جی وہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، آج ثوابی میں ثوابی کا دن ہے اور ہر چوک ڈی چوک کے نام سے آج تمام کی تمام جو لیڈرشپ ہے، سہیل خان افریدی ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، شہرام ترقی ہیں، ان کی زیر قیادت آج اسماعیلیہ انٹرچینج سے یہ آغاز ہوگا اور مختلف مقامات ہوتے ہوئے یہ ثوابی صفی ٹوپی بازار اور انہار اور انٹرچینج اسٹریٹ موومنٹ یہ شروع کی گئی ہے، آج ثوابی کا دن ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ کافی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں جو کچھ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، کل شہباز شریف صاحب نے جی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ ایک یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک طرح کا ایک اعتراف ہے۔ پہلے ذرا شہباز شریف صاحب کو سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور منت سماجت کی جا رہی ہے اپوزیشن کی، لیکن اپوزیشن کا کیا موقف ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، رونا رو رہے ہیں، ذرا سن لیجئے انہی کی زبانی۔ اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کی درخواستیں دیں اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے۔ میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں وہ کہہ رہے ہیں قرض ہم نے اکٹھے کیے اور زر مبادلہ میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ زر مبادلہ کے ذخائر پڑے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ قرض ہے، اور جب ہم قرض لینے جاتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو ملک ہمیں قرض دیتے ہیں ان کی کچھ مطالبات ہوتے ہیں، ان کی کچھ قدغنیں ہوتی ہیں اور ان فرمائشوں کو خواہشات کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ آگے جا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں قومی سلامتی کے معاملے میں بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے قومی مفادات بھی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں جب قرض دینے والے ہم سے کچھ فرمائشیں کرتے ہیں، کچھ مطالبات کرتے ہیں۔ سنیے ذرا۔ بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں۔ میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں جی، پرائم منسٹر ہیں، جعلی فارم 47 کے ہیں، مسلط شدہ ہیں، اور وہ کیسی کیسی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ فیلڈ مارشل کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل اور میں یہ سارے کام کرتے ہیں اور خفیہ دورے بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہمیں پسند نہیں ہوتے یا ہمارے مفادات کے ٹکراتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ تو یہ 3.25 سال سے یہ ٹولہ اس وقت مسلط ہے اور رجیم چینج آپریشن کے بعد سے، اور ان کو بڑے پیار سے، بڑے ذوق شوق سے، بڑی محنت سے لایا گیا تھا۔
ہنستی بستی حکومت بھیج دی گئی تھی. الیکشن ایئر تھا، آخری سال تھا، الیکشن ہونا تھا اور سموتھلی جو ہے وہ انتقال اقتدار ہونا تھا، جو بھی الیکشن جیتتا. لیکن ایک ایکسٹینشن کی وجہ سے یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا گیا اور 3.25 سال ہو گئے. 6.2% تھی شرح نمو، ترقی کی رفتار ہماری. جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد سے آج تک یہ ان سے معیشت نہیں سنبھلی. وہ جس کو نقمہ کہتے تھے اس کو نکال دیا. باقی جن کو یہ سمجھتے تھے کہ سارے ارسطو اور افلاطون اور بہت ہی مہان ہیں، معیشت دان ہیں، ان سب کو لا کے اکٹھا بٹھا دیا. لیکن 3.25 سال کے بعد شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے بڑھ تو گئے ہیں، لیکن ان میں سے آدھا قرضہ ہے، اور چائنا کا اور سعودی عرب کا، یو اے ای کا، قطر کا، اور وہ بھی کس مجبوری کے تحت اور کتنے قومی مفادات جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے پڑے. تو یہ سچویشن اس وقت شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں. تو مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ اس کے بعد آپ الیکشن چوری کریں گے، فسطائیت، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اور جب آپ طاقت کا بے دریغ استعمال کریں گے، کاروباری لوگوں کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو، کارخانہ داروں کو سیاسی بنیادوں پہ انتقام کا نشانہ بنائیں گے، تو جو سب سے بڑا آپ 100 اختلاف کریں، یہ سب سے بڑا آپ کا بزنس ٹائکون ہے، وہ پاکستان چھوڑ گیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے، اور وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس وقت یو اے ای میں. اور پاکستان کے بہت سارے جو ہمارے ہیں $100 ارب جو ہے ریئل اسٹیٹ کا صرف دبئی میں انویسٹ ہوا ہے پاکستانیوں کا. تو ان حالات میں جب آپ فسطائیت مسلط کریں گے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. آپ اپنوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے سارے سیاسی کارکنان کو، سیاسی مخالفین کو، سیاسی رہنماؤں کو آپ نے ظالمانہ سزائیں دے کے، جھوٹے بے بنیاد مقدمات کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور ادھر آپ قومی مفادات کا سودا کر رہے ہیں. تو اگلی خبر ہے جی، اس ساری صورتحال میں کیونکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں اور منت سماجت کر رہے ہیں، تو اس دوران پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو ایک آفر کی گئی ہے. اور اس خبر کا جب سب سے پہلے اس خبر کو بریک کیا محمد مالک صاحب نے کہ جناب 1 سال پہلے حکومت الیکشن آفر کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو، تو اس کی تردید کر دی عطا تارڑ صاحب نے. لیکن کل رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی تصدیق کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں ہے جو بات کی جا رہی ہے، لیکن ہاں ہم چاہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور سسٹم کو لے کے آگے بڑھیں اور اسی سسٹم میں سے کوئی راستہ نکالیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسیکلی جو معاملہ کیا گیا ہے یہ لالی پاپ ہے یا جو کچھ بھی ہے یہ آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ لالی پاپ ہے. اور ایک دفعہ کیونکہ ان پہ پریشر آیا ہوا ہے 8 فروری کا، اور پھر یہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے عالمی دباؤ تھا، جس کی وجہ سے کل انہوں نے انگریزی میں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پمس ہاسپٹل کے ڈاکٹر عمران سکندر صاحب، ان کا انگریزی میں ایک بیان جاری کروایا. وہ اس لیے کروایا کہ باہر سے پریشر آ رہا ہے بیرونی دنیا سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عمران خان کی حالت کیا ہے اور اس کے بارے میں کیوں معلومات خفیہ رکھی جا رہی ہیں. لیکن معلومات پھر بھی خفیہ رکھی گئیں. انگریزی میں انہوں نے بیان تو دے دیا، لیکن اس میں وہ بیان جو ہے وہ انتہائی ابہام کا شکار ہے، مبہم ہے، اس میں کچھ مینشن نہیں کیا گیا. تو بہرحال حکومت کی طرف سے جو آفر کی جا رہی ہے وہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کروا لیے جائیں، مڈ ٹرم الیکشن کروا لیے جائیں، اور اس کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا چپ ہو جائیں، مزید 1 سال 26 والا سال بھی گزار لیں، لیکن ہم آپ کو مڈ ٹرم الیکشن دے سکتے ہیں، قبل از وقت الیکشن کروا سکتے ہیں. یہ آفر کی جا رہی ہے، اور یہ آفر اس لیے کی جا رہی ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ ایک طرف ابھی انہوں نے بورڈ آف پیس کا مزہ چکھنا ہے، ابھی تو شروعات ہیں، اس کا مزہ ابھی آنا ہے. اور پھر لنچ جو انہوں نے کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کا بل بھی مسلسل آ رہا ہے اور ان کی فرمائشیں بھی ان سے پوری نہیں ہو رہی. اور شہباز شریف صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ملا نہ ان کو صنم ملا، تو لہٰذا یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اب جو بیان کیا جا رہا ہے فائنلی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، اور
یہ صرف وزیروں کی طرف سے نہیں بلکہ یہ بات جو اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے اور سرکار سے جڑے ہوئے کچھ رپورٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی، میڈیا پرسنز کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ اگلی خبر ہے جی کہ خبر دی تھی عمران خان صاحب کو بیماری سے متعلق تفصیلی خبر جو پہلی بریک کی تھی وہ کی تھی اسد اللہ صاحب نے، تو وہ آ گئے ہیں اب نشانے پر اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سراہا بھی جا رہا ہے، اور میں بھی ان کو اپریشیٹ کروں گا کیونکہ خبر تھی، بہت بڑی خبر تھی اور انہوں نے خبر دی اور وہ خبر ہر بہر بالکل درست ثابت ہوئی، اور جب درست ثابت ہو گئی تو اب رپورٹر کا کام ہے جی خبر دینا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی گالیاں نہ دیا کریں، کوئی خبر آپ کو پسند نہیں آتی گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رپورٹر صحافی کے پاس خبر آتی ہے تو اس نے خبر دینی ہوتی ہے، اپنے طریقے سے دینی ہوتی ہے، اور اب خبر دینے کا ایک انداز بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسد صاحب نے خبر دی اور وہ اس خبر جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے اور عمران خان سے متعلق، لیکن وہ نشانے پر ہے کہ ان کو خبر کس نے دی، کیسے دی، کیوں دی، انٹیلیجنس اداروں نے دی یا تو یہ بات ہے جی کہ خبر کہیں سے بھی آئے، خبر آئی ہے اور جب خبر آ گئی تو اس خبر سے وہ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور خبر بالکل درست ہے، تو لہٰذا کسی بھی صحافی کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں کوئی خبر اگر صحافی جو ہے وہ بالکل وہ آ جائے، اس خبر سے آگے نکل جائے اور کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے اور وہ کیا کہنا چاہیے وہ بھی فستائیت کا شکار ہو جائے تو پھر ضرور تنقید کرنی چاہیے، لیکن مہذب انداز میں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔